बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जलता कफन, एक नौजवान की खौफनाक कहानी, एपिसोड नंबर 3। गांव वाले बुजुर्ग साहिब की मैयत और जले हुए पिघले हुए नंबरदार के वफादार के ढांचों को कब्रों में उतारकर जूं ही घरों को पहुंचे तो बाबा ईमान दीन ने चंद साथी दोस्तों को साथ मिलाया और एक कोने में जाकर वो बात कह दी जिसने उसके दिलो दिमाग में इंतशार बर्पा कर रखा था। जिसने ये बात दिल में बिठा दी कि छोटे नंबरदार कातिल हैं, बुजुर्ग के कातिल हैं। हर दिन बुजुर्ग की मौत जानते हो कैसे हुई? खड़े दोस्त चौंक गए। ये बुजुर्ग मुजस्मे के खातून नहीं मरे। अगर मुजस्मे की आंखों का शिकार होते तो हेमे के अंदर मौजूद ना होते, हेमे से बाहर होते। इसकी आंखों के सामने जले होते, जिस्म जला होता, हड्डियां नजर आ रही होती, लेकिन ये तो हेमे के अंदर लेटे थे। देखा नहीं, इनकी गर्दन पर स्याह निशान थे, जैसे किसी ने इनका गला दबा दिया हो, जानबूझकर मारा हो। और ये काम नंबरदार मुराद और जागीरदार नवाब ने करवाया है। मरहूम बुजुर्ग इनके राज आया करने वाले थे, इनके काले धंधों को नंगा करने वाले थे, और ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि इनके खानदान पर या फिर इनकी जात पर खर्फ आए। इन्होंने ही बाबा जी को कत्ल करवाया है, मरवाया है, दुनियाई हस्ती से उठवाया है। बाबा ईमान दीन की बात सुनते ही इन सबको भी ऐसे महसूस हुआ जैसे ईमान दीन जो कह रहा है ऐसा ही हुआ है। वो वाकई मुजस्मे के हाथों नहीं, किसी इंसान के हाथों गर्दन दबाने से मरे थे। लेकिन नंबरदारों और जागीरदारों को जानते थे। तब हैरदीन बोला, इमाम दीन, तुमने ये बात हमें बता दी, अच्छा किया, लेकिन अब इस बात को जुबान से उगलने की कोशिश मत करना। अपने दिल में गड़ा खोदकर इसे हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दो, यही बेहतर है। यहाँ सच्ची बात की सजा बहुत भयानक मिलती है। नूरदीन का वाकया याद है ना? नंबरदार ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। आग लगवा दी थी, उसके मकान को जला के राख बना दिया था। जानते हो ना, उसके 2 ही बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा, जिंदा टुकड़े टुकड़े कर दिए थे नंबरदार के दरिंदों ने। उनके नूरदीन के बेटे के पांव से लेकर कानों तक छुरियों से जिस्म की बोटियां की थी। वो तड़पता रहा था, चीखता चिल्लाता रहा था, मदद को पुकारता रहा था। कौन गया था इमाम दीन इसको मदद करने को? उसके तड़पने का दर्द किसने महसूस किया था? किसी ने नहीं। और बेटी के साथ क्या किया? रातों रात गायब कर दिया। गन्ने की फसल से लाश मिली, कैसा नोचा था उन दरिंदों ने उसे। इमाम दीन, सोचो, दिमाग पर जोर दो। तेरा दोस्त नूरदीन पागल हो गया है, कुएं में जा गिरा था। 4 दिन के बाद लाश मिली थी उसकी। सिर्फ नूरदीन ने नंबरदार को इतना ही कहा था ना कि मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं। और तुम इमाम दीन, तुम उन्हें कातिल कहना चाहते हो? तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे जिस्म पर भी मांस है। क्यों जलाना चाहते हो अपने घर को? क्यों बोटियां करवाना चाहते हो अपने बच्चों की? हैरदीन की बातें सही निशाने पर लगी थी। इमाम दीन पसीना पसीना हो रहा था, हाथ पांव फूल गए थे, दिमाग चकरा रहा था। तब बोला, हैरदीन, किसी से जिक्र न करना, मैंने इस बात को, बुजुर्ग के कत्ल को अपने दिल में दफन कर दिया है। सोच लिया है कि बुजुर्ग भी मुजस्मे के हाथों मरा, लेकिन मुजस्मा उसे जला न सका, पिघला न सका। अभी इतनी बातें हो रही थी कि एक हंसता हाल आदमी खामता कामता गांव आ पहुंचा। आते ही गांव की गलियों में शोर मचाने लगा, वो मुझे मार डालेगा, मेरी जान ले लेगा, मुझे बचा लो। छोटे नंबरदार ने गलियों में बरपा शोर सुना तो उस शख्स को डेरे पर बुलाया और कहा, कौन हो तुम और कौन तुम्हें मार देगा? किसके डर से जान छुपाए भाग रहे हो? वो नाग, स्याह नाग। खस्ता हाल आदमी की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। नंबरदार बोला, सांप कीड़े वीरानों में उजारों में होते हैं, यहाँ गांव में किससे खतरा है? नहीं साहिब जी, वो नाग दरिया किनारे से मेरे पीछे भागते हुए यहाँ तक आया है। दरिया किनारे का नाम सुनते ही सभी चौंके। साहिब जी, वो देखो, बाहर आपके दरवाजे के साथ वो नाग खड़ा है। ये सुनते ही सबने गेट की तरफ देखा तो स्याह नाग भागते हुए न जाने कहाँ जा घुसा, कहाँ गायब हो गया। ये मंजर देखते ही सभी के चेहरों पर खौफ के साए मंडलाने लगे। ये एक नई आफत थी जो इन पर जाहिर हुई थी। नंबरदार मुराद गिरजा, तुम दरिया किनारे क्या लेने गए थे?
گرجدار آواز سن کر خستہ حال انسان سہم گیا۔ وہ جی مجسمے کا نام سنتے ہی سبھی ایک مرتبہ پھر چونکے، چہروں کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ ہاں ہاں بولو آگے۔ میں اسے قابو کرنے کی خاطر منتر پڑھ رہا تھا، ورد کر رہا تھا۔ 40 دن گزر گئے، کچھ نہ ہوا۔ رات کو دریا کے بہتے پانی سے بلبلے اٹھنے لگے تو مجھے محسوس ہوا جیسے میں کامیاب ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ مجسمہ دریا کے پانی پر ظاہر ہوا اور تیرنے لگا، پھر یکدم غائب ہو گیا۔ صرف آج کی رات ہے، میں اسے قابو کر لوں گا، اپنی گرفت میں لے لوں گا۔ وہ مکمل طور پر میرے قبضے میں ہے، لیکن صرف آج کی رات باقی ہے۔ مجسمے کا لفظ سنتے ہی نمبردار کو اپنے باپ، اپنی بیوی اور جاگیردار کے جلتے جسم، پگھلتے جسم دکھائی دیے۔ ان کی قبریں نظروں کے سامنے گھومی۔ جو صرف مجسمے کے ہاتھوں قبروں میں اترے تھے، اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھی، آنکھیں شعلے اگلنے لگی۔ بابا جی مجھے وہ مجسمہ چاہیے، ہر حال میں، ہر صورت میں مجھے وہ مجسمہ چاہیے۔ میں اس کی آنکھیں نکال دینا چاہتا ہوں، اس کے جسم کی تکہ بوٹی بنا دینا چاہتا ہوں۔ مل جائے گا مجسمہ آپ کو، بابا جی خوشی سے چہکے۔ صرف آج کی رات ہے، وہ کمزور حالت میں اصل صورت میں آ جائے گا۔ اس کا سحر ٹوٹ جائے گا، جادو ختم ہو جائے گا۔ اس کا علم میں حاصل کر لوں گا، اس کی طاقت میں خود حاصل کر لوں گا۔ چھوٹے موٹے جنات میرے غلام ہیں، لیکن جب اس مجسمے کو قابو کر لوں گا تو راجہ بن جاؤں گا۔ اب تک بے شمار جنات کو جلا چکا ہوں۔ وہاں دریا کنارے ایک خوبصورت دوشیزہ دکھائی دیا کرتی تھی، جو شاید مجسمے کی حفاظت کے لیے وہاں گھوما کرتی تھی۔ دوشیزہ کا نام سن کر لوگوں کو وہ راتیں یاد آئی جب مجسمے کے ارد گرد ایک دوشیزہ گھوما کرتی، اس کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی، اس کی حفاظت کیا کرتی۔ ہاں ایک دوشیزہ کو ہم نے بھی دیکھا تھا، میں نے اسے بھی جھکڑ لیا ہے، بابا فخر سے بولا۔ اسے کیوں جھکڑا ہے؟ میں تو اس کے حسن پر مر مٹا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ ہر روز میرے درد میں خلل ڈالتی تھی، بھیانک شکلیں بدل کر ڈرایا کرتی تھی، رکاوٹیں ڈالتی تھی، مجھے خوفزدہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے جکڑ کر گہری کھائی میں پھینک دیا ہے، لیکن یہ سیاہ ناگ، اس پر میرا جادو نہیں چل سکتا، اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ اس سے خوفزدہ ہوں۔ اگر آج کی رات تم ضرور مکمل کرو گے اپنا ورد، ضرور حاصل کرو گے اپنی طاقتیں۔ ہمیں کمزور حالت میں وہ مجسمہ چاہیے، گن گن کر بدلے لینے ہیں اس سے۔ جتنی لاشیں پگھلائی ہیں، جتنی قبریں بنی ہیں، اتنی گولیاں اس کے جسم کے پار کرنی ہیں، جسم کے اتنے ٹکڑے کرنے ہیں۔ تمہیں آج کی رات کوئی تنگ نہیں کرے گا، نہ سیاہ ناگ نہ کوئی اور۔ تم اپنا ورد پورا کرو گے اور مجسمہ ہمارے حوالے کرو گے۔ جتنی نفری چاہیے مل جائے گی، جتنے لوگ چاہیے حفاظت کے لیے تمہیں مل جائیں گے۔ ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے دریا کنارے یہ ورد کیوں کیا، کیونکہ تمہاری وجہ سے وہ مجسمہ پانی سے باہر آیا ہے، اور باہر آتے ہی ہمارے وفادار کو نگل گیا ہے۔ آج ہی اس کا ڈھانچہ دفنا کر آئے ہیں، لیکن اب ہمیں زندہ سلامت مجسمہ چاہیے۔ ایک گاڑی تیار کر لی گئی جس میں نمبردار کے وفادار گھس کر بیٹھے، تمام بندوقیں لوڈ کر لی گئی۔ تب نمبردار نے اپنے خاص ملازم سے کہا کہ جب مجسمے کا سحر ٹوٹ جائے گا، وہ کمزور حالت میں انسانی روپ میں سامنے آئے گا، تو اس بوڑھے کے جسم کو چھلنی کر دینا، زندہ نہ بچے، لیکن پہلے اسے اپنا ورد مکمل کر لینے دینا۔ ہر بات سمجھانے کے بعد سب کو گاڑی پہ بٹھا دیا گیا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل گئی، اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا تو گاڑی دریا کنارے پہنچنے کی غرض سے چل پڑی۔ جب دریا کے قریب پہنچی تو بزرگ نے ایک جگہ گاڑی رکنے کو کہا اور بولے، جہاں میں ورد کرنا چاہتا ہوں وہاں سے 100 گز دور آپ لوگ کھڑے رہے، اور دور کھڑے ہی میرے خیال کول فیل پر نظر رکھیں۔ کوئی بھی چیز نظر آئی گولی چلا دینا۔ قریب اس لیے کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ایسے میرا ورد مکمل نہ ہوگا، کیونکہ ورد کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ 100 گز دور سبھی 3 اطراف میں پھیل گئے، کیونکہ ایک طرف دریا تھا۔ وہ سبھی بزرگ کی پوری حفاظت کرنے لگے۔ جب ورد کا وقت ختم ہوا تو بابا جی اپنی جگہ بیٹھ گیا اور شروع ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اسے پہلے کی طرح بہتے پانی سے کوئی چیز نکلتی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی بابا کی آنکھیں خوشی سے روشن ہو گئی، کیونکہ مجسمہ پانی سے نکل کر پانی کے قریب باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ بابا نے اسے دیکھا تو خوشی سے اٹھا، قریب پڑے ہوئے 2-3 برتن اٹھائے جن میں نسانے کن کتوں بلیوں کا خون جمع کیا گیا تھا۔ کتے تھے، بلیاں تھی یا چوہے تھی۔ وہ برتن اٹھائے، مجسمے کے قریب نیچے اترا، اس پر تمام خون انڈیلا اور مجسمے کی مالش کرنے لگا۔ تمام خون اس کے جسم میں پھیلانے لگا۔ شاید آخری روز کے ورد کے لیے مجسمے پر خون کی مالش کرنا ضروری تھا۔ زبان سے ورد جاری تھا، اس کا ایسا کرنا تھا کہ مجسمے کا بند خلق کھلا، منہ سے نکلنے والی سانسیں دریا کنارے گونجنے لگی۔
بابا دوبارہ اپنی جگہ دریا کنارے پہ آ بیٹھا۔ پہلے کی طرح ورد زبان پر جاری تھا۔ کامیابی سر پر تھی کیونکہ سانسوں کے ساتھ ساتھ مجسمے کے ہاتھ پاؤں آہستہ آہستہ حرکت میں آنے لگے تھے۔ مجسمے کی آنکھوں کی قوت تو پہلے ہی ختم کر دی گئی تھی، اب باقی کی طاقتیں بھی حاصل کرنے کے لیے بلند آواز میں ورد کر رہا تھا، منتر پڑھتا جا رہا تھا، خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، خود کو راجا تصور کر رہا تھا۔ مجسمے کا سحر ٹوٹ چکا تھا، جادو ختم ہو گیا تھا۔ ایک عام لڑکا نظر آنے لگا۔ ابھی اس نے منتر ختم کر کے مجسمے پہ پھونک ہی ماری تھی کہ قریب بیٹھے سیاہ ناگ کو دیکھ کر چیخا۔ رات کی سیاہ تاریکی میں، خوفناک سناٹے میں اس کے منہ سے نکلنے والی بھیانک چیخ کے ساتھ ہی گولیاں چلنا شروع ہو گئی۔ نشانے پر کون تھا کسی کو خبر نہیں، ان کی بندوق کی گولیوں سے کون لہو لخان ہو رہا تھا انہیں خبر نہیں۔ گولیوں کی برسات میں سیاہ ناگ رینگتا ہوا ان کے قریب گیا اور ایک آدمی کو ڈس لیا۔ بزرگ کی طرح اس آدمی کے منہ سے بھی بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ وہ لڑکھڑانے لگا تو باقی کے تمام ساتھی ڈر اور خوف سے واپس گاڑی کی طرف بھاگنے لگے۔ ایک قریب کھڑے شخص نے لڑکھڑانے اور چیخنے والے ساتھی کو بھی کندھے پہ اٹھایا اور بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی ایسے بگائی جیسے ان کے پیچھے بہت بڑی بلا لگی ہو۔ ادھر گولیوں سے بابا لہو لخان تڑپ رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا۔ سیاہ ناگ دوبارہ واپس آ کر اس کے پاؤں کا انگوٹھا اپنے زہر دانتوں میں لیے مسلسل خون چوسے جا رہا تھا۔ ادھر مجسمے کے بالکل اصل حالت میں آنے کے بعد زاہد کے دل میں اپنے آخری روز کے ورد کا خیال آیا۔ اسے ایسے ہی محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے گرو بابا آخری سانس لے رہا ہو، جسے اس نے اپنے ہاتھوں چھڑیوں کے وار کر کے لہو لخان کیا تھا، اپنے آخری روز کا ورد اس کی میت کے کان میں کرنا چاہتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ بابا کے مرنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرا ایک بہت بڑے سیاہ ناگ سے بھی خوفزدہ تھا کہ کہیں بزرگ کی طرح وہ ناگ اس کے جسم کا بھی تمام خون چوس نہ لے۔ بابا آخری سانسیں لینے کے بعد ٹھنڈا ہوا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، ہاتھ پاؤں جسم بے حرکت ہو گیا، خون نیچے جانے سے جسم پیلا زرد ہو گیا تو سیاہ ناگ اس شخص کا خون چوسنے کے بعد رینگتا ہوا اپنے بل میں جا گھسا۔ زاہد نے سکون کا سانس لیا اور میت کے قریب ہو گیا۔ وہ اپنے منتر کو، اپنے ورد کو آج مکمل کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، بہنوں کی تڑپتی لاشیں، گلے میں پھندے اور قبرستان میں بنی قبریں دکھائی دینے لگی تھی۔ تب وہ مرے ہوئے بابا پر جھپٹا، اس کی میت کو قابو میں لے کر اپنی آخری روز کا ورد شروع کر دیا۔ ابھی ورد شروع ہی کیا تھا کہ ارد گرد سے بھیانک آوازیں گونجنے لگی، سیاہ تاریکی کو مزید بھیانک اور خوفناک بنانے لگی۔ سیاہ صورتیں، جلے مردے اس کے ارد گرد رینگنے لگے۔ دریا کے بیچ جزیرے میں بگڑتی شکلوں والی آگ بھڑکاتی ہوئی اڑ اڑا کر اس کنارے آنے لگی تھی، لیکن وہ مسلسل اپنے ورد کو مکمل کرنے میں لگا رہا۔ اگر ان بھیانک صورتوں سے ڈر جاتا، خوفناک اور گرجدار آوازوں کو سن کر ڈر جاتا، تو وہ جانتا تھا کہ اس کے جسم کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں بچے گی۔ جب جنات اور چڑیلوں کے ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کے باوجود بھی زاہد اپنے ورد میں مگن رہا تو ایک بھاری بھر آواز ابھری، آگ لگا دو، اس لڑکے کے جسم کو جلا کے راکھ بنا ڈالو، اس کا سر جسم سے کاٹ کر بہتے دریا میں پھینک دو۔ جس طرح اس بزرگ آدمی کی جان کھینچی ہے، اسی طرح اس لڑکے کی جان بھی کھینچ لو۔ اس نے ہماری مخلوق میں انتشار پیدا کیا ہے، ہم پہ قبضہ جمانا چاہتا ہے، ہمیں قابو کرنا چاہتا ہے، ہمیں جکڑنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں جکڑے، ختم کر ڈالو اسے، اچھا سردار ایسا ہی کرتے ہیں، ابھی اسے ختم کرتے ہیں۔ زاہد میت پر لیٹے لیٹے جنات کی یہ الفاظ سن رہا تھا، ہاتھ پاؤں اس کے کانپ رہے تھے، خوف اور ڈر سے جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ ایک دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر بابے کی میت کو چھوڑ کر دریا میں چھلانگ لگا دے، لیکن دوسرے لمحے جب اسے اپنی بہنوں کے گلے میں پھندے دکھائی دیے تو انتقام کی آگ دل میں بھڑک اٹھی، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تب اس نے سوچا جان جاتی ہے تو جائے، لیکن آج کی رات کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ لہٰذا اس نے میت کو قابو میں رکھا، شیطانی ورد زبان پر جاری رکھا۔ اسے 3 کفن پوش انسان ہاتھوں میں چمکتی کلہاڑیاں پکڑے اپنی طرف بڑھتے دکھائی دیے تو اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی، موت کو اپنے سر پر سوار محسوس کیا، کیونکہ اس حکم کی تعمیل ہونے والی تھی جس کی اس نے آوازیں اپنے کانوں سے سن لی تھی۔ آنکھیں بند کیے اپنا ورد، اپنا منتر پڑھتا رہا۔ آنکھیں اس وقت کھولی جب ورد مکمل ہوا اور نیچے پڑی ہوئی میت نے حرکت کی۔ سرخ آنکھوں والی میت کو دیکھ کر پہلے تو وہ خوفزدہ ہوا، ڈرا کانپا، لیکن ساتھ ہی ایک زندہ باد کا نعرہ اس کے منہ سے نکلا، کیونکہ حرکت کرتے مردے کو دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ وہ اپنے ورد میں کامیاب ہو گیا، مردہ اس کے قبضے میں آ گیا ہے۔ جنات چڑیلے اس کے قبضے میں آ چکی تھی۔ جب اس نے گور کر ایک بزرگ کی طرف دیکھا تو وہ بزرگ جلنے لگا، پگھلنے لگا۔
اپنی آنکھوں میں گرو بابا کی آنکھوں سے زیادہ کشش، زیادہ طاقت دے کر وہ دریا کنارے ناچنے لگا، جھومتے ہوئے کہے لگانے لگا، میں راجا بن گیا ہوں، راجا۔ اتنی خوشی شاید اس نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ صبح کا اجالا پھوٹنے والا تھا، اندھیرا آہستہ آہستہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور صبح کی روشنی پروش پا رہی تھی۔ تبھی اسی دریا کنارے بیٹھ کر زاہد جی بھر کے نہایا، اپنے آپ پر صدیوں سے جمع ہوا بدبودار خون صاف کیا، جسم کو چمکایا، اپنے کپڑے دھوئے، پاک صاف ہوا تو بھیگے کپڑوں کے ساتھ ہی دریا کنارے گھومنے لگا۔ دن نکل آیا، سورج چمکنے لگا، بھیگے کپڑے خشک ہونے لگے تو اس نے ورد پڑھ کر جن کو حاضر کیا اور کھانے پینے کا سامان لانے کو کہا۔ جن غائب ہوا اور چند لمحوں میں ہی اس کے سامنے رنگ رنگ کے کھانے موجود تھے۔ پورا دن اس نے تنہائی میں سوچتے ہوئے گزارا۔ ایک دم اس کے خیال میں، اس کی سوچوں میں وہ سیاہ ناگ آیا جس نے اس کی نظروں کے سامنے ہی تڑپتے انسان کا خون چوسا تھا اور گولیاں برسانے والوں کو خوفزدہ کر کے واپس بھیجا تھا اور اسے کچھ کہے بغیر اپنے دل میں جا گھسا تھا۔ اس کی سوچوں میں وہ ناگ ایک فرشتہ تھا جس نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ بیٹھا ناگ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے سامنے کچھ دور جھاڑیوں میں چلتی ہوئی ایک حسین و جمیل شہزادی دکھائی دی جس کا چمکتا ہوا چہرہ اسے اپنا دیوانہ بنا گیا۔ وہ اس کی حسین دلکش نیلی آنکھوں پر مر مٹا، دیوانوں کی طرح اس کے قریب ہونے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ چلتے چلتے تیکھی نظروں سے زاہد کو دیکھتے ہوئے دریا کی طرف بڑھتی گئی۔ زاہد بھی اسے دیکھنے کے لیے مدہوش ہوئے، مستی کے عالم میں کھوئے کھوئے، دنیا جہاں کو بھولے ہوئے، اس کے حسن میں کھوئے ہوئے، دل میں ہزاروں ارمان لیے، پیار لیے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اسے یہ بھی خبر نہ تھی کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا۔ دوشیزہ تو جیسے اسے پہلی ہی نظر میں گائل کر گئی تھی۔ اس کی سوچیں، اس کے ارادے، اس کے ورد منتر سب کچھ بھلا گئی تھی۔ وہ مورنی جیسی چال چلتے ہوئے آگے بڑھتی رہی اور یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے اس کے قریب سے قریب تر ہوئے جا رہا تھا۔ دریا کنارے پہنچ کر اس شہزادی نے، اس پری نے، اس دوشیزہ نے مڑ کر پیچھے آتے ہوئے زاہد کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ شاید وہ یہ بات سمجھ گئی تھی کہ اس نے پہلی ہی نظر میں اسے گائل کر لیا ہے۔ زاہد کے حسین چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دوشیزہ لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے ہنسی، پیار کا اظہار مسکراہٹ کے انداز میں کرتے ہوئے خاد سے بائے بائے کرتے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا میں چھلانگ لگاتے دیکھتے ہی زاہد کا دل کانپا۔ اس کا دھیان بار بار تیز چلتے ہوئے دریا کی لہروں کی طرف تھا کہ وہ ایک مرتبہ اوپر پانی میں آتی ہے تو وہ بھی اس کو بچانے کی خاطر اسے پکڑنے کے لیے دریا میں کود پڑتا ہے، لیکن وہ دریا کے پانی سے اوپر نہ آئی۔ ہزاروں وسوسے، ہزاروں اندیشے، ہزاروں خیالات نے زاہد کے دماغ کو جھگڑا، سوچوں میں غرق کر دیا۔ دل ڈوب ڈوب جا رہا تھا کہ کہیں دریا کی ظالم لہروں نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اپنی گرفت میں نہیں لے لیا، کیا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں نگل لیا۔ زاہد کا تمام تر خیال، تمام تر توجہ دریا کے تیز بہتے ہوئے پانی، اچھلتی ہوئی لہروں کی طرف تھا جس میں وہ اپنی شہزادی کو، اپنے دل کی رانی کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ تو دوبارہ پانی سے اوپر نہ آئی، البتہ وہی سیاہ ناگ دریا کے پانی سے نکل کر رینگتا ہوا اپنے بل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سیاہ ناگ کو دیکھتے ہی زاہد چند لمحوں کو اپنی دوشیزہ شہزادی کو بھول گیا۔ اس کی اب تمام تر توجہ اسی سیاہ ناگ کی جانب تھی جو اس کے لیے فرشتہ بنا تھا، جو اس کا محسن تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے ورد کو پائے تکمیل تک پہنچایا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا سیاہ ناگ کی جانب بھاگنے لگا اور سیاہ ناگ نے ایک مرتبہ تو پورے کا پورا کھڑے ہو کر زاہد کی طرف دیکھا، پھر بھاگتا ہوا اپنی بل میں جا گھسا۔ شاید اس ناگ کو خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں زاہد اسے گولیوں سے چھلنی نہ کر دے۔ انسانوں کا کیا بھروسہ تھا۔ ناگ کے بل میں گھستے ہی زاہد دوبارہ ظالم دریا کے موجوں میں اپنی شہزادی کو تلاش کرنے لگا۔ کبھی ادھر اور کبھی ادھر اسے تلاش کر رہا تھا، لیکن مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوشیزہ کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی زاہد کے دل سے جو آوازیں اٹھی تھی وہ اسے تڑپانے لگی، بے چین، بے قرار کرنے لگی کہ زاہد، یہ شہزادی ہی تیری زندگی ہے، تیرے دل کی مالک ہے، تیرے دماغ کی سوچوں کا محور ہے، یہ تیرے لیے بنی ہے اور تو اس کے لیے بنا ہے۔ لیکن وہ اپنے دل کو کیا جواب دیتا، اسے کیسے سمجھاتا کہ تو غلط کہتا تھا، تو غلط سوچتا تھا۔ وہ تو صرف دل کو تڑپانے آئی تھی، روح کو جلانے آئی تھی۔ نہ جانے اس حسینہ کو، اس شہزادی کو، اس پری کو کیا پریشانی تھی، کیا دکھ تھا، کیا رنج تھا کہ لمحوں میں ہی اس حسین جوانی کو، اپنے حسین مکھڑے کو ہمیشہ کے لیے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ کیوں اس نے ایسا کیا؟ کیوں خود کو لہروں کے حوالے کیا؟ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کیوں دریا میں ڈوب مری تھی؟ زاہد آنکھوں میں آنسو لیے دریا کنارے بیٹھا،
لہروں میں اسے تلاش کرتے ہوئے سوچتا رہا۔ یکدم اس کے دماغ نے پلٹا کھایا، حسین سوچوں کو خونی خیالوں میں بدلا تو اپنی بہنوں کے تڑپتے جسم اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ گلوں میں بندے سکھ دوپٹے لہراتے دکھائی دیے، قبرستان میں سے 2 قبریں ابھرتی دکھائی دی تو اس کی آنکھیں انگارے بن گئی۔ انتقام کی آگ نے اس کے جسم کو بھڑکا کے رکھ دیا۔ تب اس نے منتر پڑھا، جن سامنے تیز بہتے پانی پہ بیٹھا دکھائی دیا تو زاہد گر جا۔ مجھے نمبردار چاہیے، فلاں گاؤں کا مالک ہے، خود کو راجہ سمجھتا ہے، داتا سمجھتا ہے، اسے میرے پاس لاؤ، مجھے اسے انتقام لینا ہے، خونی انتقام، ایسا انتقام کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ اتنا سنتے ہی جن ایک مرتبہ پھر غائب ہوا۔ جب رات ہوئی تو جن کفن پہنے ایک کمرے میں ظاہر ہوا اور ایک چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ رات کے کسی وقت وہاں لیٹی مالکن نے کروٹ بدلی تو اسے ایسے لگا جیسے اس کے کمرے میں کوئی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک چیخ اس کے منہ سے ابھری۔ اس ابھرنے والی چیخ نے حویلی کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا۔ بڑے بھائی نوکر چاکر اس کے کمرے کی طرف بھاگے اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اندر سوائے چیخوں کے کچھ نہ تھا۔ جب دروازہ توڑا گیا تو مالکن کی نکلی ہوئی آنکھیں نظر آئی، بہتا ہوا خون دکھائی دیا تو چلائے، کیا ہوا تمہیں؟ کس نے نکالی ہیں تمہاری آنکھیں؟ کس نے بہایا ہے تمہارا خون؟ لیکن وہ بغیر آنکھیں چیخی جا رہی تھی، بیٹا وہ مجھے مار ڈالے گا، میرے پاس لیٹا تھا سفید کفن والا، وہ مجھے نوچ ڈالے گا، مجھے بچا لو اس سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ پہلے تو دروازے کے ساتھ ٹکرائی، پھر گرتے گراتے باہر نکلی۔ تمام ملازم اسے پکڑنے کی غرض سے پیچھے بھاگتے رہے، لیکن وہ درد سے چیختی ہوئی چلاتی ہوئی بھاگتی رہی۔ کچھ ہی دور گئی تھی کہ سامنے ملازموں نے یکدم ایک جگہ آگ لگتے دیکھی تو واپس بھاگے۔ مالکن بھاگتے بھاگتے کسی سے ٹکرائی اور جس سے ٹکرائی تھی وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ زاہد تھا۔ وہی زاہد جس کی بہنوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی۔ زاہد چمکتی آنکھیں کھولے اسے گورے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تکلیف ختم ہو گئی۔ وہ مستی کے عالم میں کھڑی رہی، نہ ہلی نہ قدم اٹھایا، ساکت کی ساکت رہی۔ اتنے میں گاؤں کے تمام لوگ بھاگتے بھاگتے ادھر آ نکلے۔ زاہد جھاڑیوں میں چھپا مالکن کو نظروں کے سامنے مجسمہ بنے کھڑے دیکھ کر سبھی تڑپ کر رہ گئے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ پگھلنے لگا، ہڈیاں ظاہر ہونے لگی۔ جو بھی اسے چھونے کی کوشش کرتا اپنا ہاتھ فوری واپس کھینچ لیتا۔ انہیں ایسے لگتا جیسے انہوں نے اپنا ہاتھ جلتے تندور پہ رکھ دیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گردن تک ہڈیاں بن گئی، بدن کے کپڑے جل گئے تھے۔ جب غیبی آگ کی تپش ان کی گردن تک پہنچی تو اس کے خلق سے لمبے لمبے سانس نکلے اور ساتھ ہی وہ زمین پر گر پڑی۔ ہر طرف شور شرابہ شروع ہو گیا۔ اس کے جلے جسم کو اٹھائے، ہڈیوں کے ڈھانچے کو اٹھائے لوگ واپس گاؤں کی طرف پلٹ پڑے۔ مجسمے کے دوبارہ رونما ہونے سے سبھی کے چہرے پیلے زرد تھے، آنکھوں میں خوف اور ڈر تھا، موت سروں پر سوار دکھائی دے رہی تھی۔ گاؤں میں رونا دھونا تھا، لوگ مالکن کی ہڈیوں بنی لاش دیکھ کر تڑپ رہے تھے۔ دوسری طرف زاہد یہ منظر دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا، ویسے ہی خوش ہو رہا تھا جس طرح اس کی بہنوں کی موت پر وہ سب کہے لگاتے تھے۔ اندھیرے میں کسی محفوظ جگہ میں چھپنے کے لیے، پناہ لینے کے لیے تلاش میں چل پڑا۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد ایک جگہ چونک کر رک گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے وہی دوشیزہ، وہی شہزادی، وہی حسن کی دیوی بھیگے کپڑوں کے ساتھ بے ہوش لیٹی تھی۔ اسے بے ہوش اور بھیگا ہوا دیکھ کر اس کا دھیان ایک دم اس جن کی طرف گیا جو اس کی گرفت میں تھا، جو کہ اس کا غلام تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے بہتے دریا سے مچلتی موجوں سے اس شہزادی کو نکال کر یہاں لٹا دیا ہو کہ میں اسے زندہ سلامت دیکھ سکوں اور خوشی سے پاگل ہو جاؤں۔ زاہد خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا، خوشی و مسرت سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، بار بار حسینہ کے دل فریب چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دل چاہا کہ اسے اٹھا کر دنیا سے بہت دور لے جائے اور اس کا حسن، اس کا حسین چہرہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں سجا لے۔ ایک آئینے کی مانند ہر روز، ہر وقت، ہر لمحہ اسے دیکھا کرے، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھایا کرے۔ اتنے میں اس دوشیزہ نے، اس حسن پری نے اپنی خوبصورت اور موٹی موٹی نیلی آنکھیں کھولی، سامنے کھڑے اپنے عاشق کو دیکھ کر شرما گئی اور لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے اٹھ کھڑی ہوئی اور شرم و حیا سے بھاگ نکلی۔ اب کی بار زاہد اسے کیسے چھوڑتا، کیسے اپنے سے جدا کرتا، کیسے اپنی نظروں سے اوجھل کرتا۔ وہ ہر چیز بھولے، دنیا والوں کو بھولے، رانجھا بنے اس کے پیچھے بھاگنے لگا، اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ دوڑ میں زاہد سے تیز تھی، پھرتیلی اور چالاک تھی۔ رات پر وہ زاہد کو تڑپاتی رہی، خوشی سے خوفناک اور اندھیری رات میں مسکراہٹیں بکھیرتی رہی، دونوں میں آنکھ مچولی ہوتی رہی۔
دریا کنارے پہنچتے ہی اس دوشیزہ نے پیار بری نظریں زاہد کے چہرے پر ڈالی، ہاتھ ہلا کر الوداع کہا اور تیز بہتی ہوئی دریا کی موجوں میں کود پڑی، اور ان موجوں نے اس دوشیزہ کو ایک مرتبہ پھر نگل لیا، ایک مرتبہ پھر اس کی خوبصورت بدن پر قبضہ کر لیا۔ جب زاہد کو دوبارہ دوشیزہ پانی کے اوپر آتی دکھائی نہ دی تو اس نے بھی اپنی شہزادی کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور انہی بہتی اور ظالم موجوں کے بیچ چھلانگ لگا دی۔ لیکن یہ دریا کے تیز بہتے ہوئے پانی اور ظالم موجوں کا مقابلہ نہ کر پایا۔ گوتے کھانے ہی لگا تھا کہ دریا کنارے پانی سے باہر نکلتے ہوئے اسی سیاہ ناگ نے اسے دیکھا، اسے ڈوبتے اور گوتے کھاتے دیکھتے ہی واپس پانی میں گھسا اور اسے اپنے موٹے اور نرم جسم پر سوار کر کے ایسے دریا کے کنارے لانے لگا جیسے زاہد کسی کشتی پر سوار ہو۔ زاہد خود حیران تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، کون ہے جو اسے اٹھائے پانی سے باہر لے کر آیا ہے۔ جب وہ دریا کنارے پہنچا تو سیاہ ناگ نے اپنے بل کھولے اور رینگتے ہوئے اپنی اسی بل میں جا گھسا جہاں اس کا ٹھکانہ تھا۔ اپنے آپ کو سیاہ ناگ پر سوار ہوئے دیکھ کر زاہد کے دماغ کو ایک جھٹکا تو لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے اپنے محسن ناگ کی تمام نیکیاں یاد آئی جو اس نے زاہد پر کی تھی۔ ایک بار سر سے لے کر پاؤں تک زہریلے ناگ کی یہ نیکی یاد کرتے ہی زاہد کی آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ اسے پکڑنا چاہتا تھا جو اس کے قابو نہ آتی تھی، اور اس چیز کی پرواہ نہ تھی جو اسے بار بار موت کے منہ سے کھینچ کر زندہ سلامت دنیا میں لے آتا تھا۔ روتی آنکھوں بہتے آنسو کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا وہ اسی سیاہ ناگ کے بل کے سامنے آ کر بیٹھا اور بھیگی آنکھوں تڑپتے ہونٹوں کے ساتھ بل کے سامنے اپنا چہرہ کرتے ہوئے پکارا، اے میرے محسن، اے مجھے زندگی دینے والے، موت کے منہ سے کھینچنے والے باہرا، میرے محسن مجھ سے چمٹ جا، تو انسانوں سے بڑھ کر ہے، جان لینے کی قوت رکھتے ہوئے بھی زندگی دے رہا ہے، نیکیاں کیے جا رہا ہے، مجھے بے چین کر رہا ہے، باہرا مجھ سے خوفزدہ مت ہو، مجھ سے مت ڈرو، دیکھو میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، میں تجھ پر وار نہیں کروں گا، اگر تو نے مجھے زندگی سے نوازا ہے تو میرا وعدہ رہا میں بھی قدم قدم پر تیرے ساتھ رہوں گا، تیری میری دوستی پکی، میں تجھے چھوڑ کر ان انسانوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں جو میرے قابو سے باہر ہیں، دیکھو میری آنکھوں میں اس وقت صرف تیرے پیار کے آنسو ہے، تیری نیکیوں کے آنسو ہیں جو تو نے مجھ پر کی ہے، میں بہت گنہگار ہوں، بدکار ہوں، شیطانوں کی گرفت میں ہوں، تو سچا ہے، باہر آ جا۔ زاہد آنکھوں میں آنسو لیے اپنے محسن ناگ کو پکارے جا رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر سیاہ ناگ اپنے بل سے باہر آیا۔ شاید اس نے بھی یہ بات خدا پر چھوڑ دی تھی کہ مرتا ہوں تب بھی پرواہ نہیں اور زندہ رہتا ہوں تب بھی ٹھیک ہے۔ باہر نکلتے ہی ایک زہریلا اور خوفناک ناگ زاہد کے قدموں میں بیٹھا۔ زاہد نے اپنا جسم اس کے سامنے کیا اور بولا، میرے محسن، میں بدکار انسان ہوں، لانتی اور گھٹیا ہوں، کمزور اور بے بس تھا، بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھتا تھا، مجھ پر ظلم ڈھانے والے، میرے خاندان کو قبروں میں پہنچانے والے شہزور ہیں، ان سے بدلہ لینے کی غرض سے میں شیطانی علم اپنایا، ورنہ کون تھا جو مجھ پر ڈھائے جانے والے ظلموں کا بدلہ لیتا، کون تھا جو میری بہنوں کی موت کے ذمہ داروں سے بدلہ لیتا۔ یہ سنتے ہی زاہد کے قدموں میں بیٹھا ہوا سیاہ ناگ اپنے دم کے بل کھڑا ہوا اور پھنکارا ایسے جیسے زاہد پر ظلم کرنے والوں کا وہ خود بدلہ لے گا، اس کی مرنے والی بہنوں کے خون کا وہ خود بدلہ لے گا، اس کے خاندان پر ڈھائی جانے والی زیادتیوں کا وہ خود بدلہ لے گا۔ ناگ کے پھنکارنے کا یہ مطلب سمجھتے ہی زاہد کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر چھلک پڑی تو اس نے بھی دم کے بل کھڑے ہوئے ناگ کو سینے سے چمٹایا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ اگر کوئی کمزور دل اتنے لمبے اور خوفناک سیاہ ناگ کو کھڑے دیکھ لیتا تو وہیں زمین پر گر کر دم توڑ دیتا۔ یہ منظر خونی نہ تھا، ایک پیار بھرا اور جذباتی منظر تھا۔ زاہد بلک بلک کر بچوں کی طرح رو رہا تھا اور سیاہ ناگ اس کے جسم پر بل دیے جا رہا تھا۔ اپنا سر زاہد کے سر پر رکھے شاید اسے تسلیاں دے رہا تھا، شاید اس کی ہمت بڑھا رہا تھا کہ تو اکیلا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب تک رات کا اندھیرا چھایا رہا، صبح کی کرن نہ پھوٹی، یہی منظر رہا، اور پھر صبح ہوتے ہی سانپ نے اپنے بن کھولے، نیچے زمین پر اترا تو اپنے بل میں چلا گیا۔ زاہد آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی لیے کنارے کے اوپر چڑھنے لگا، لبوں پر میٹھی سی مسکراہٹ بکھیرے ان گھنے درختوں کی جانب بڑھنے لگا جو دریا کے کنارے تھے، جہاں دنیا والے کم ہی آیا کرتے تھے۔ یہ ایک ویرانہ تھا، انسانوں کے دلوں پر خوف اور ڈر بڑھنے والی جگہ تھی۔ درختوں کے قریب ابھی اپنے محسوس ٹھکانے پر پہنچا ہی تھا کہ اسے اسی درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے وہی شہزادی کھڑی دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں میں ویسے ہی چھلکتا ہوا، ویسے ہی اچھلتا ہوا، ابھرتا ہوا پیار تھا، لبوں پر ویسے ہی میٹھی مسکراہٹ تھی۔ اس دوشیزہ کو سامنے کھڑی پا کر پہلے تو زاہد اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا رہا، اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی آنکھوں میں اتارتا رہا، پھر یکدم اس نے اپنے چہرے پر ناراضگی والے اثرات پیدا کیے،
روٹھ جانے والا انداز اپنایا تو اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور چلنے ہی لگا تھا کہ اس ماجبین کے لبوں سے بکھرنے والے ہلکے ہلکے کہکہوں نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ فضا میں بکھرنے والے ان ہلکے ہلکے کہکہوں میں مٹھاس تھی، پیار تھا، چاہت تھی، محبت تھی، آرزوئیں تھی اور امنگیں تھی۔ شاید اس دوشیزہ کو زاہد کے روٹھ جانے والا انداز کافی اچھا لگا تھا۔ تبھی تو جب زاہد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس حسینہ کو، اس پری کو باہیں پھیلائے کھڑے پایا، اسے باہیں پھیلائے اپنا منتظر پایا۔ یہ دیکھ کر زاہد دیوانوں کی طرح اس کی طرف بھاگا۔ ابھی قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ وہ پہلے کی طرح شرماتی ہوئی بھاگی، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ اسی انداز میں ہلکے ہلکے مسکراتی ہوئی فضاؤں کو معطر کرتی ہوئی اسی جگہ دریا کے کنارے آئی اور پانی میں کود گئی۔ زاہد اپنا دل، اپنی سوچے، اپنے خیالات سبھی کچھ اس کے نام کر بیٹھا تھا۔ اب کی بار پھر حسرت بھری نگاہوں سے زاہد بہتے ہوئے پانی اور اچھلتی ہوئی موجوں کو دیکھنے لگا۔ ایک خیال اس کے دل میں گونجا کہ پانی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس نے خود پانی میں کود کر دیکھ لیا تھا، اپنے جسم میں چلتی ہوئی آخری سانسوں کو دیکھ لیا تھا، غوطے کھاتے ہوئے ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور یہ بات بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ انسانی مخلوق نہیں، کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتی ہے جو تیز پانی میں غائب ہو جاتی ہے اور پھر باہر آ جاتی ہے۔ دوسرا خیال یہ بھی آیا، ہو سکتا ہے کہ یہ انسان ہو، شاید تیرنے میں مہارت رکھتی ہو، گھنٹہ 2 گھنٹہ پانی کی تہ میں رہ سکتی ہو، کیونکہ ایسا تو ممکن تھا۔ غیبی مخلوق ہوتی تو اس کی نظروں کے سامنے کھڑے کھڑے غائب ہو جایا کرتی، بھاگتی نہ۔ زاہد نے اپنی محبت میں کسی تیسرے آدمی کو زحمت دینا گوارا نہ کیا، حالانکہ وہ قبروں کے مردو جنات چڑیلوں کو بیچ میں لا سکتا تھا، لیکن پیار کا کھیل تھا اور اس پیار کی آگ میں وہ اکیلا ہی جلنا چاہتا تھا، اس دوشیزہ کی محبت کی تپش میں خود ہی جلسنا چاہتا تھا۔ سیاہ ناگ اس کا دوست اور یہ دوشیزہ اس کی محبت تھی، اور ان دونوں کے علاوہ اسے کسی تیسرے شخص سے کوئی سروکار نہ تھا۔ جب دنیا والوں کی طرف دھیان گیا تو اس کی آنکھیں تپش میں آنے لگی، انتقام کی آگ سے دماغ بھاری ہونے لگا، بہنوں کے تڑپتے لاشیں نظروں کے سامنے دکھائی دینے لگے، ان کے گلے میں سرخ رنگ کے پھندے لہرانے لگے، تو ایک انتقام بن گیا اور درختوں کے بیچ کھڑے کھڑے اپنے دوست ناگ کو پکارا، اور سیاہ ناگ جیسے اس کی آواز کا ہی منتظر تھا، اس کے پکارنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہر طرف سے شاں شاں کی آوازیں اٹھنے لگی، ہر طرف سے جھاڑیوں میں تیز تیز رینگنے کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرانے لگی۔ ہزاروں سیاہ ناگ اس کے ارد گرد ایسے گھوم رہے تھے جیسے یہ سانپوں کا شہزادہ ہو، اور تقریباً ایسا ہی تھا، کیونکہ جو سیاہ ناگ زاہد کا دوست تھا وہ ان سب ناگوں کا سردار تھا، اس کے ایک اشارے سے ہر طرف زمین پر رینگتے ہوئے سانپ دکھائی دے سکتے تھے۔ سیاہ ناگ نے پہلے زاہد کے پاؤں کو اپنی زبان سے چاٹا اور پھر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ زاہد گھنے درختوں میں سانپوں کا اکٹھا دیکھ کر حیران اور خوفزدہ ہو گیا۔ کسی سانپ کو اس نے درخت سے نیچے اترتے دیکھا، کسی کو بل سے باہر نکلتے دیکھا، کسی کو پانی سے باہر نکلتے دیکھا اور کسی کو جھاڑو سے برآمد ہوتے دیکھا۔ ایک خوشی تھی اس کے دل میں کہ اس کے ساتھی نے دوستی کا حق ادا کیا۔ تب رینگتے سانپ ناگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا تو اپنے گھناؤنے کارنامے نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ قبروں سے اکھیڑے ہوئے مردے یاد آتے، بے قصور بلیوں چوہوں کا قتل عام یاد آتا، شیطانوں کی پیروی کرنا یاد آیا، لاشوں کے گرد لپٹے مقدس کفن یاد آئے تو اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اس نے خیالات میں ہی اپنے آپ کو تیز اور تپتی آگ میں جلتے دیکھا تو خدا کے حضور سجدے میں گرا اور خدا سے التجا کرنے لگا، یا الہی میں بہت ظالم انسان ہوں، تیرا در چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا پیشوا بنا لیا تھا، تجھے بھول بیٹھا تھا، یا اللہ میں گمراہ ہو گیا تھا، یا الہی مجھے معاف کر دے، میری کوتاہیوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی، اپنے گناونے کارناموں کی معافی مانگتا ہوں، اپنے شیطانی علم کو ختم کرتا ہوں، شیطانی علم سے جھگڑے جنات وغیرہ کو آزاد کرتا ہوں، اب مجھے شیطانوں کی مدد کی ضرورت نہیں، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ سجدے میں بہتے ہوئے آنسو سے زمین بھیگ رہی تھی۔ جنات وغیرہ کی آزادی کا کہتے ہی ایک کالی آندھی چلی جو لمحوں میں بڑے بڑے درختوں کو نیچے گراتے ہوئے گزر گئی۔ شاید سبھی جنات جو اس کے شیطانی علم میں جھگڑے ہوئے تھے آزاد ہو گئے تھے اور بھاگ نکلے تھے، ایک طوفان برپا کر گئے تھے، سب کچھ بہا کر لے گئے تھے۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، ایک مرتبہ پھر سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھا اور اپنے آنسو کو صاف کرنے لگا۔ اب اس نے شیطانی ورد کبھی بھی زبان پر نہ لانے کی قسم کھا لی تھی۔ جنات آزاد ہو گئے تھے، مردے آزاد ہو گئے تھے، لیکن آنکھوں کی تپش ویسی کی ویسے برقرار رہی، ان میں ویسی ہی آگ تھی یا پھر شاید کچھ کم ہو گئی تھی۔
सांप रात के स्याह अंधेरे में गांव तक पहुंचे और जाहिद ने भी अपने गांव की जानिब चलना शुरू कर दिया। रात भर सफर करते करते अपने गांव के कब्रिस्तान पहुंचा, अपनी बहनों की कब्र पर रोया, आंसू बहाए और उनको कब्रों में लटाने वालों से बदला लेने को कहा कि जब तक इन सब गुंडू बदमाशों को जला न दूंगा चैन से न बैठूंगा। अभी इतनी ही बातें हो रही थी कि नवाब साहिब की बीवी चीखते हुए बाहर गलियों से गुजरते हुए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ती दिखाई दी तो जाहिद की आंखों ने खून उगलना शुरू किया। आग बरसाती शुरू कर दी। तपश से भर गई यकदम खड़ा हुआ और भागती हुई जागीरदारनी को घूरने लगा। आंखों की तपश महसूस करते ही उसके कदम रुक गए और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई जाहिद की तरफ बढ़ने लगी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर मरकूज थी। चंद लम्हे गुजरे तो पीछे से जैसे पूरा गांव ही जागीरदारनी को तलाश करता हुआ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता आने लगा। तो जाहिद अपनी महसूस जगह पर जाके छुपा। जागीरदारनी एक मुजस्मे की तरह वहां खड़ी रही। जब लोग और जागीरदार नवाब उसके करीब आए तो उसने घूर कर सभी को देखा। एक मर्तबा तो सभी को उससे खौफ आया, लेकिन फिर सोचा कि ये डर गई है, सांपू नागों से खौफजदा हो गई है, क्योंकि 5 स्याह नाग इसके कमरे में बेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि इन्हें देखकर ये चीखते हुए भाग निकली थी। मुलाजिमों ने उन स्याह नागों पर गोलियां, डंडे, ईंटें वगैरह चलाई, उन्हें वहीं लहूलुहान किया, वहीं खत्म किया। तब वो इसे पकड़ने की गज से कब्रिस्तान की तरफ भागे। इधर जागीरदारनी पर सख्ती का आलम था, आंखें फटी हुई थी, डर और खौफ चेहरे से वाजे दिखाई दे रहा था। वो हर किसी को घूरते हुए जुबान को बंद रखे वापस गांव की तरफ चल पड़ी। गांव वाले और जागीरदार के खानदान वाले, जिनमें नंबरदार के बेटे छोटे नंबरदार भी शामिल थे, शायद वो अपनी बेटी से मिलने आए थे और न जाने बहन को कमरे में अकेले छोड़े किसी जगह सभी डेरे जमाए बैठे थे कि हवेली से एक गूंजती चीख सुनकर सभी उसके कमरे की तरफ भागे थे। जागीरदारनी की हालत देखकर पहले तो उनके दिमाग में ये बात आई कि ये मुजस्मे की आंखों का शिकार हो गई है, लेकिन फिर इस ख्याल को झटक दिया, क्योंकि जो मुजस्मे की आंखों का शिकार होता है उसके कदम जमीन पर जम जाते हैं, चलने फिरने से माजूर हो जाता है, और ये तो चल रही है। उनके ख्याल में इसे सिर्फ नागों के खौफ से शाक पहुंचा है, ये खुद ही कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी। चलते चलते जब हवेली आई तो वो अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी। अंदर जाते ही उसने अंदर से कुंडी चढ़ा ली। ये लोग दरवाजा पीटते ही रह गए, लेकिन उसने दरवाजा न खोला। गांव वाले भी हवेली में जमा होने लगे तो नवाब साहिब ने उन्हें वापस भगा दिया, क्योंकि ये उनकी इज्जत का मामला था। वो अपनी इज्जत का तमाशा किसी और को दिखाना नहीं चाहते थे। 1 घंटे के बाद ये स्याह रात खत्म हुई, लेकिन दरवाजा न खुला, दरवाजा तोड़ना पड़ा। जागीरदारनी मुजस्मे की आंखों का चल लम्हे शिकार होने से मरी तो ना थी, अलबत्ता उसका दिमाग चकरा गया, उल्टी सीधी हरकतें करने लगी, जहन उलट गया, कहे लगाने लगी। ये जागीरदारों और नंबरदारों के लिए बेइज्जती का बाइस था। खिड़कियों के शीशे तोड़ने लगी, मुलाजिमों पर ईंटें फेंकने लगी। जागीरदार ने उसे कमरे के अंदर ही बांध दिया। डॉक्टर को बुलाया गया, हकीमों की लाइनें हवेली में लग गई, लेकिन उसके पागलपन का इलाज किसी से भी ना हुआ। जागीरदारनी का पागल हो जाना हवेली वालों के लिए शर्मिंदगी का बाइस था। उनकी इज्जत और नामूस पर फर्क पड़ता था, उनके वकार की धज्जियां उड़ाता था। उनकी कोशिश थी कि वो किसी तरह से ठीक हो जाए। हकीमियों और डॉक्टर्स के अलावा जादू टूना करने वालों को बुलाया गया, जिन्होंने इसकी बिगड़ी हुई हालत देखकर कह दिया कि ये डर गई है, इस पर भूत सवार हो गए हैं, इसका जिस्म अंदर से आहिस्ता आहिस्ता झुलस रहा है, ऐसे जैसे इसने तेजाब पी लिया हो या फिर बिजली के तेज झटके लगे हों। लेकिन फिक्र की कोई जरूरत नहीं, मैं इसके जिस्म में घुसी हुई बला को काबू कर लूंगा, जला के खाक में उड़ा दूंगा। साथ ही वो कभी उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता, कभी जिस्म पर, कभी कमरे में आग की धोनी देता, और जागीरदारनी सिर्फ कहे लगाई जा रही थी। जो सामने आता उसे उल्टी सीधी सुनाई जाती। जब 2 दिन की मुसलसल जदोजहद भी बेकार गई तो जादू टूने वाला बोला, मैं दूसरे शहर जाता हूँ, अपने गुरु को बुलाकर लाता हूँ, देखना कैसे गर्दन से पकड़कर निकालता है इस भूत के बच्चे को। बहुत ताकतें हैं मेरे गुरु साहिब के पास, उड़ते परिंदे को पत्थर बनाकर रोक सकता है, जिसके जिस्म से चाहता है जान खींच लेता है, जिसे चाहता है जला देता है। जागीरदार उस शख्स की बातें सुने जा रहा था कि वो क्या क्या बोलता जा रहा है। एक मर्तबा हम लोग गुरु बाबा के पास बैठे थे कि एक शख्स ने गुरु बाबा की नाफरमानी की। उन्होंने आंखों की आंखों में उसके कपड़ों को आग लगा दी। अगर हम मिन्नतें वास्ते न देते तो शायद वो जल जाता। जागीरदार को ये बात पसंद आई और कहा, क्या वो पत्थर बने लोगों को असल हालत में ला सकते हैं? ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, उसे लेकर आओ, इस लड़की का दिमाग दुरुस्त करना है। अगर ये तेरे गुरु बाबा से ठीक ना हुई तो इसे भी गोली से उड़ा दूंगा और तुझे भी। सरकार, ये नौबत ना आएगी, इनकी हवेली में कदम रखे ही देखना,
یہ بھوت ان کے پاؤں پکڑے گا، بہت بڑے جادوگر ہیں۔ لیکن دوسرے کمرے میں ویسے ہی کہے تھے، ویسے ہی وہ چیخ رہی تھی، حویلی والوں کو کوس رہی تھی، لیکن یہ بات درست تھی کہ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ چند لمحوں کی تپش کا بھی وہ سامنا نہ کر پائی، اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ یہ بھی اپنی بہن کی طرح جلس نہ جائے۔ اس سے پہلے گاؤں میں اتنے زہریلے لمبے لمبے سیاہ ناگ نہ دیکھے گئے تھے۔ یہ یکدم اتنے سیاہ ناگ کہاں سے آ ٹپکے؟ تقریباً یہ الفاظ ہر فرد کی زبان پر تھے۔ ہر کوئی مجسمے کے ساتھ ساتھ سانپو ناگو کی باتیں چھیڑے ہوئے تھا۔ اتنا عرصہ کچھ نہ ہوا تھا، کوئی موت نہ ہوئی تھی، یہ یکدم کیسے ہو گیا؟ یہ تو سبھی جانتے تھے کہ بابا مجسمے کو قابو پانے کی قبل گولیاں لگنے سے چل بسا تھا۔ پتہ نہیں مجسمے کا جادو ٹوٹا تھا یا نہیں۔ اگر مجسمے کا جادو ٹوٹ جاتا تو وہ زاہد کو قابو کر سکتے تھے، لیکن اگر نہیں ٹوٹا تھا تو پھر وہ چڑیلوں اور جنات کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے جو اس مجسمے کو نچا رہے تھے، گما رہے تھے، غائب کر رہے تھے۔ ادھر زاہد قبرستان سے لوگوں کے جانے کے بعد چھپتے چھپاتے واپس دریا کنارے بھاگنے لگا۔ اسے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی وہ انسانوں کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی بندوقوں کی گولیوں کا نشانہ بن سکتا تھا۔ اسے بھی زندہ رہنا تھا بدلہ لینے کے لیے، اس پری نما چہرے والی کے لیے اور اپنے دوست ناگ کے لیے، جس کے بارے میں اس نے سن لیا تھا کہ اس نے حویلی میں خوف و ہراس برپا کر دیا تھا، اور ایک وجہ سے پریشان بھی کر دیا تھا کہ جن سانپو ناگوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا ہے اس میں اس کا دوست ناگ تو شامل نہیں، کیونکہ وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیا تھا، اور بس یہی ایک قوت تھی اس کے پاس۔ بھاگتے بھاگتے روشنی پھوٹنے سے پہلے ہی وہ دریا کے قریب جا پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی شہزادی کو آنکھیں بند کیے دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ غمگین اور افسردہ تھا، لبوں پر مسکراہٹ نہ تھی بلکہ خاموشی اور اداسی تھی۔ آج شہزادی نے نہ تو زاہد کو پیار بڑی نظروں سے دیکھا، نہ مسکراہٹ بکھیری، نہ ناز نخرہ دکھایا۔ نہ جانے بند آنکھیں کیے کیا سوچ رہی تھی، کہاں کھوئی ہوئی تھی، کس صدمے سے دوچار یہاں بیٹھی تھی۔ اسے غمگین اور پریشان دیکھ کر زاہد اس کے قریب ہوا تو اس کے قدم چلتے چلتے رک گئے۔ شہزادی کے پاس وہی 5 ناگ مردہ حالت میں چھلنی پڑے تھے جو زاہد کے لیے جنگ کرنے گئے تھے۔ یہ یہاں کیسے آئے؟ لوگوں نے تو انہیں کھیت میں دبا دیا تھا کہ کتے وغیرہ نہ کھا جائیں، یہ یہاں کیسے آ گئے؟ مرے ہوئے ناگوں کو وہاں موجود دیکھتے ہی زاہد بھی سوچوں میں گم تھا کہ شہزادی نے اپنی بند آنکھیں کھولی، 2 موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر زمین میں جذب ہو گئے۔ اس کی خاطر کھڑی ہو گئی، ایک بھرپور نظر زاہد کے چہرے پر ڈالی تو زاہد نے مرے ناگوں سے متعلق پوچھا۔ ان میں وہ ناگ نہ تھا جو اس کا ساتھی تھا، جو اس کا دوست تھا۔ جواب میں دوشیزہ نے، پری نے، حسینہ نے چند آنسو بہائے اور سبھی سانپو ناگوں کو ہاتھوں میں اٹھانے کے بعد دریا کی جانب بڑھنے لگی۔ زاہد وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا اور سوچتا رہ گیا، شاید اسے بھی میری طرح سانپو ناگوں سے پیار ہے، شاید اسے بھی اس چیز کا علم ہے کہ یہ ناگ صرف میری وجہ سے مرے ہیں، میری وجہ سے ان کے جسموں پر گولیوں کے نشان پڑے ہیں، لیکن یہ اس قدر پریشان کیوں ہے؟ دریا کنارے کھڑی شہزادی کو دیکھتے ہوئے زاہد کے دل و دماغ میں یہ خیالات ابھر رہے تھے۔ جب شہزادی نے ہاتھوں میں پکڑے ناگوں کو دریا کے تیز پانی ظالم لہروں کے سپرد کیا تو پھر پہلے جیسا روپ دھار لیا۔ لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے دوبارہ زاہد کی طرف بڑھنے لگی۔ قریب پہنچ کر ایک مرتبہ پھر پیار بڑی نگاہیں زاہد کے چہرے پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں یہ ناگ کیوں مرے ہیں؟ آپ کی خاطر۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے تھے؟ آپ کیوں رو رہی تھی؟ کیوں افسردہ اور پریشان حال تھی؟ زاہد نے دوشیزہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ زاہد کی اس بات پر وہ دوشیزہ پھر مسکرائی اور بولی، کاش میں آپ کی خاطر یہ قربانی دیتی، میرا جسم گولیوں سے چھلنی ہوتا، میں آپ کی باہوں میں دم دیتی۔ میری جان، آپ نہیں جانتے میں آپ کو کس قدر چاہتی ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ سے کتنا پیار اور محبت کرتی ہوں، آپ کی خاطر مرنا چاہتی ہوں، جان کی بازی کھیلنا چاہتی ہوں۔ ابھی یہ الفاظ دوشیزہ کی زبان پر تھے کہ زاہد نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے اور کہا، بس آئندہ مرنے کی بات مت کرنا، آئندہ جدا ہونے کی بات نہ کرنا۔ میں تو آپ کو پیار کو جانتا ہوں، لیکن آپ میرے پیار سے ناواقف ہیں۔ جو تڑپ میرے دل میں ہے وہ آپ کے دل میں نہیں، جو چاہت میرے دل میں ہے آپ کے دل میں نہیں۔ آپ نے تو پہلے ہی دن اپنی حسین صورت دکھا کر مجھے گائل کر دیا تھا، میرا سب کچھ چھین لیا تھا، دل چرا لیا تھا، یہاں تک کہ مجھ سے چرا لیا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس دوشیزہ کے لب ہلے، ہلکی ہلکی مسکراہٹیں اس ویرانے میں بکھرنے لگی اور بولی، بس یہی سننا چاہتی تھی میں آپ کی زبان سے۔ آج میں بہت خوش ہوں، جی چاہتا ہے ناچوں، کہے لگاؤں۔
شہزادی شوہی سے ناز نخرے دکھانے لگی تو زاہد بھی کھلکھلا کے ہنسا۔ وہ بھی اپنی محبت پر فخر کرنے لگا۔ اتنی خوبصورت شہزادی کبھی اس نے خوابوں میں بھی نہ دیکھی تھی جتنی خوبصورت اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ اس کے لیے جان کی بازی کھانے کی خواہش مند تھی۔ خوشی کے لمحات میں زاہد نے اس حسینہ سے اس کا نام پوچھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب کشش ابھرنے لگی اور مسکراتے ہوئے بولی، جو نام آپ مجھے دیں گے بس وہی میرا نام ہوگا۔ سمجھ لے اس سے پہلے میں بنا نام کے ہی تھی۔ اس کی اس بات پر بھی زاہد مسکرایا اور بولا، آپ کو مہک کہوں، چاندنی کہوں، خوشبو کہوں، اجالا کہوں، دھڑکن کہوں، دل کہوں، کومل کہوں، کلی کہوں، گلاب کہوں، شہزادی کہوں، میں جان کہوں، سسی کہوں، خیر کہوں، کیا کہوں میں آپ کو؟ آپ نے تو میرے نام کی ایسی تعریف کر ڈالی کہ دل چاہتا ہے کہ دریا میں چھلانگ لگا کر ڈوب مروں یا فضاؤں میں بکھر جاؤں، پھولوں میں مہک جاؤں۔ میری جان کہہ دیا ہے جس نام سے بھی پکاریں گے یہ دیوانی بھاگی چلی آئے گی۔ اچھا تو آج کے بعد میری رانی اور میں آپ کا راجا، یعنی آپ کا نام ہوا کومل۔ کومل کا نام سنتے ہی شہزادی بولی، میرے راجا، یہ کومل اب آپ کی ذات پر کبھی آنچ نہ آنے دے گی۔ مر تو جائے گی لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑے گی، آپ کی سانسوں میں بسی رہے گی۔ آپ کا حسین مکھڑا میرے دل میں ایک آئینہ بنا ہوا ہے۔ جب دل چاہا دیکھ لیا، جب دل چاہا آپ کی صورت آنکھوں میں بسا لی۔ یہ کہتے ہوئے وہ لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے، آنکھوں میں شرم و حیا لیے، ہونٹوں میں سرخ دوپٹے کا پلو دبائے بھاگ پڑی اور پہلے کی طرح دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے جانے کے بعد زاہد سوچوں میں گم ہو گیا کہ اس نے ہزاروں نام تو اسے دے دیے لیکن یہ نہیں پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، کون ہے۔ دریا کی ظالم لہروں کے ساتھ کھیلتے اسے خوف نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا، جی نہیں گھبراتا۔ اچھا پھر کبھی پوچھوں گا۔ زاہد نے اپنی بات کو خود ہی جھٹکا اور اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ پھر بہنوں کی موت آنکھوں کے سامنے آئی تو آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ناگ دوست کو پکارا تو لمحوں میں ہی اپنے بل سے نکلتا ہوا سیاہ ناگ رینگتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا اور آتے ہی اس نے اپنی زبان سے زاہد کے پاؤں کو چاٹنا شروع کیا اور پھر اس کے جسم سے لپٹ گیا، جیسے خوشی کا اظہار کر رہا ہو کہ اس نے گاؤں والوں میں خوف کا پہلا تیر چلا دیا ہے۔ مالکن کی موت کے بعد ہر طرف انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ نمبرداروں اور چوکیداروں میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ اب کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ گاؤں میں الارم بج اٹھے تھے، حکم سنا دیا گیا تھا کہ جہاں کہیں بھی سیاہ ناگ سانپ دکھائی دے، اینٹوں پتھروں سے مار دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں دبا دیا جائے، اور ہمارا کام صرف مجسمے کی تلاش ہے، اس کی موت ہمارا مقصد ہے، اس کی زندگی ہماری موت ہے اور ہماری زندگی اس کی موت ہے۔ اب ٹکراؤ ہوگا، خون سے زمین سرخ ہوگی، مجسمے کی موت پر ایک جشن منایا جائے گا، اس کی موت کے بعد اسے آگ میں ڈالا جائے گا، آگ بھڑکائی جائے گی جس طرح وہ انسانوں کو جلاتا پگھلاتا ہے، یہ سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ ارد گرد کے گاؤں میں بھی یہ حکم جاری کر دیا گیا تھا، جہاں کہیں بھی مجسمہ دکھائی دے ختم کر دیا جائے۔ ہر طرف بے چینی تھی، افراتفری تھی اور ڈرے دلوں کے ساتھ مجسمے کی تلاش جاری تھی۔ مراد نمبردار کا ایک وفادار یہ بازی جیتنا چاہتا تھا، مجسمے کو گرفت میں لے کر گاؤں کی گلیوں میں کھینچنا چاہتا تھا۔ تبھی وہ بتائے بغیر چل پڑا، اس دریا کے کنارے آ چکا تھا جہاں زاہد چھپا بیٹھا تھا۔ ابھی رات نہ ہوئی تھی، سورج غروب کے آخری مراحل میں تھا، لمبے لمبے سایوں کے ساتھ روشنی تھی کہ نمبردار کے وفادار کو ایک جگہ خوبصورت شہزادی لیٹی دکھائی دی۔ یہ کومل تھی جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے دریا کنارے آیا تھا۔ ایک نظر میں ہی وہ کومل کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، اس کی حسن پہ مر بیٹھا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے اٹھا کر اپنے گھوڑے پر سوار کر کے لے اڑے اور اپنی زندگی کے دن حسین اور خوشنما بنائے۔ اس ویرانے میں بالکل تن تنہا خوبصورت حسینہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی اور وہ اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے شکاری اپنے شکار کو گھورتا ہے۔ ایک لمحے کو بھی نظریں نہ ہٹاتا تھا۔ گھوڑے سے اتر کر وہ لیٹی ہوئی سوئی ہوئی کومل کے قریب ہوتا گیا کہ یکدم پیچھے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ پڑا۔ ڈر کر پیچھے کی جانب دیکھا تو نظر کھڑے زاہد پر پڑی تو چونک اٹھا، اپنا ہاتھ پسٹل کی طرف بڑھانے لگا کیونکہ اسے پہچان لیا تھا۔ ایک مجسمے کو اصل حالت میں دیکھ لیا تھا، ابھی پسٹل ہاتھ میں نہ پکڑا تھا کہ زاہد کی آنکھوں کا نشانہ بن گیا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی، مسلسل زاہد کی آنکھوں کو گورے جانے لگا۔ لیٹی ہوئی کومل نے اپنی آنکھیں کھولی اور ایک عجیب سا منظر دیکھ کر دریا میں جا کودی۔ ادھر مسلسل دونوں ایک دوسرے کو گھورے جا رہے تھے اور وفادار اپنے ہوش خاص کھو بیٹھا۔ جسم میں تپش پیدا ہونے لگی تو زاہد چلتے ہوئے آگے بڑھا۔ اتنے میں وہی سیاہ ناگ رینگتا ہوا بھاگا آیا اور آتے ہی اس کے جسم میں اپنے زہریلے دانت ٹھونس دیے اور خون چوسنے لگا۔
جب اس کا جسم لڑکھڑانے لگا تو ناگ رینگتا ہوا دریا کی جانب چل پڑا۔ وہ آدمی لڑکھڑاتے ہوئے بمشکل گھوڑے پہ بیٹھا۔ نہ جانے کتنی بار اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، کتنی بار دماغ گھوما، کتنی دفعہ اکھڑی سانسیں محسوس ہوئی، تب یہ گھوڑے پر بیٹھا اور گھوڑا بھاگ پڑا۔ گھوڑا جیسے ان راہوں سے واقف تھا، اس کا منہ اپنے ہی گاؤں کی جانب تھا۔ اوپر بیٹھے نمبردار کی وفادار کو کئی مردوں اور عورتوں نے لڑکھڑاتے اور خستہ حال میں دیکھا، ایسے جیسے گھوڑا کسی کی لاش لیے بھاگ رہا تھا۔ ابھی گاؤں نہ پہنچا تھا کہ نیچے زمین پہ گرا۔ سانس تو نہ جانے کب کے ٹوٹ چکے تھے۔ نیچے گرتے ہی 3 لمبے لمبے سانس لیے اور چل بسا۔ گاؤں والے نے اسے دیکھ لیا تھا اور کھیتوں کی طرف بھاگنے لگے۔ گھوڑا بھی ایسے تڑپ رہا تھا جیسے اس پہ آگ کے انگارے لدے ہوں۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سے گھوڑا بھی جلا ہوا تھا۔ اس کی بھی ہڈیاں نظر آ رہی تھی اور وہ اپنے جلنے کی تپش سے تڑپ رہا تھا۔ نیچے زمین پر گرے ملازم کی میت بھی جلس رہی تھی، پگھل رہی تھی، چمڑا ہڈیوں سے علیحدہ ہو رہا تھا۔ جلدی سے اسے چارپائی پہ لٹایا اور حویلی کی طرف چل پڑے۔ اگر زاہد چند منٹ اسے اور گھورتا تو وہ بھاگ نہ سکتا تھا، لیکن زاہد نے ایسا نہ کیا۔ وہ دشمنوں کو دکھانا چاہتا تھا۔ مراد چیخ رہا تھا، اپنی بے بسی کو کوس رہا تھا۔ باپ نمبردار نے تمام کہانی سنا ڈالی کہ یہ مجسمہ بنا لڑکا وہی ہے جس کی بہنوں کی تم نے جان لی تھی۔ وہ ایک انتقام بنا ہوا ہے، نیست و نابود کر دے گا سب کو، ایک ایک کو جلا کے پگھلا کے قبروں میں اتار دے گا۔ لیکن یہ ہمارے نوجوان عیش و عشرت میں پڑے کہے لگا کر ہنستے کہ ابھی تک ایسا کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو انہیں للکارے، جو انہیں زیر کرے، جوان کے جسم کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچائے۔ لیکن اب باپ نمبردار کی باتیں دماغ کے گوشوں کو پھاڑ رہی تھی۔ گرتی لاشیں، جلتے جسم، پگھلتے چمڑے اور ہڈیاں بنتی لاشیں، یہ بات ظاہر کر رہی تھی کہ باپ سچا تھا۔ کسی سے کی جانے والی زیادتیوں کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ قبرستان میں اپنی قبریں خود کھودنا پڑیں گی۔ بہادر ملازم کا جسم پگھلتا جا رہا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ دن کے آخری حصے میں اسے قبرستان جا کر سپرد خاک کیا گیا اور اب نمبردار مراد خود رات کے اندھیرے میں 10-15 وفاداروں کے ساتھ کوس لگاتے ہوئے پڑھنے لگا کہ مجسمہ کس جگہ موجود ہے تاکہ اسے ختم کیا جائے۔ جس گاؤں کے کسی مرد سے پوچھتا تو پتہ چلتا کہ ادھر سے لوگ بھاگ کر آتے ہوئے گھوڑے کو دیکھا گیا تھا۔ سیاہ رات ختم ہو کر چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ کوس لگاتے لگاتے کافی آگے نکل گئے۔ اس سے قبل کے دریا کے کنارے پہنچتے سامنے ہر طرف ویرانی ہی ویرانی اور جھاڑیاں بے ترتیب درخت دے کر واپس لوٹ آئے کہ صبح یہاں آئیں گے، اب جانوں کا خطرہ ہے۔ جگہ کی نشاندہی انہوں نے کر لی تھی، اب مجسمے کو پکڑنا مشکل نہ تھا، صرف صبح کا انتظار تھا۔ زاہد نے بھی جھاڑیوں میں ویرانوں میں بھاگتے گھوڑوں کی آوازیں سن لی تھی۔ دل گھبرایا تھا، جان کے لالے پڑے تھے، اپنے آخری سانس گن رہا تھا۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آنکھوں کے سامنے لے آتا تو ان کا صرف ایک ساتھی ضائع ہونا تھا۔ لیکن دوسری طرف گولیوں کی چیخیں رات کے سناٹے میں گونجنی تھی اور نہ جانے کتنی گولیاں اس کے جسم سے لہو زمین پر بکھیرتے ہوئے جسم سے پار ہو جاتی۔ اس نے عقل مندی سے کام لیا اور چھپا بیٹھا رہا۔ جب وہ واپس مڑے تو اٹھ کھڑا ہوا، دریا کے کنارے طرف بھاگا، ناک کے بل کے قریب جا کر اسے آواز دی کہ دوست میری زندگی خطرے میں ہے، کچھ کرو۔ ناک پھنکارتا ہوا بل سے باہر نکلا اور دریا کے پانی کی طرف رینگنے لگا۔ زاہد سمجھ گیا کہ یہ ناگ اسے دریا کے تیز بہتے پانی کے اندر لے جا کر جانے والا ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی وہ ایک مرتبہ سیاہ ناگ پر سوار ہو چکا تھا۔ ڈوبتا ہوا زندگی موت کی کشمکش سے نکل کر ناگ پر سوار ہو کر کنارے آ لگا تھا۔ اب پھر ایسے ہی ہوا، چھوٹے چھوٹے پانی پر چلتے چلتے جب گہرے پانی میں آئے تو زاہد نے ناگ کو مضبوطی سے پکڑا اور تیرتا ہوا دور دریا کے بیچ بنے ہوئے ایک جزیرے میں لے گیا۔ یہاں انسانوں کے ہاتھوں اس کی جان کو خطرہ نہ تھا۔ یہ جزیرہ انسانی بستیوں سے کٹا ہوا تھا، یہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، لیکن یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں قدم قدم پر خوف اور ڈر تھا۔ عجیب عجیب آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ واقعی موت کے منہ میں چلا آیا ہے۔ جنات چڑیلوں سے تو اسے خوف نہ آتا تھا، کیونکہ اس نے ہزاروں قسم کی بدصورتوں والی، بڈنگے جسموں والی اور لمبے لمبے قدوں والی دیکھ لی تھی۔ اپنے شیطانی ورد کے دوران ایسے عجیب خوفناک اور ڈراؤنے واقعات سے ہر روز رات کو پیش آتے تھے۔ یہاں بیٹھے اسے اپنی کومل کی یاد شدت سے ستانے لگی، جو اسے کھانا کھلاتی تھی، دل بہلاتی تھی۔ لیکن اب اسے کیسے معلوم کہ میں یہاں بیٹھا ہوں؟ وہ تو اسی جگہ ان ویرانوں میں اسے تلاش کرے گی۔ باقی کی رات اس نے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے سوچوں میں گزاری اور نہ جانے کب نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دریا کے کنارے اس نے کومل کو ادھر ادھر گھومتے پایا، اور کومل بھی شاید اپنے سجن کو، اپنے محبوب کو تلاش کر رہی تھی۔
کبھی جھاڑیوں میں گھس جاتی، کبھی کنارے پہ آتی، لیکن ناکام اور مایوس رہی۔ زاہد نے اسے آوازیں لگائی، اسے پکارا، لیکن اس نے زاہد کی ایک نہ سنی۔ اس کے کانوں تک زاہد کی آواز پہنچتی تو وہ سنتی۔ زاہد نے اپنی قمیص اتاری اور بھاگتا ہوا پانی کے قریب آتے ہی اسے لہرانا شروع کیا۔ کومل کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا تو کومل ہر طرف کی تلاش سے مایوس ہو کر دریا کنارے آ کر پانی کے قریب بیٹھ گئی۔ اچانک ہی اس کا دھیان سامنے دور کھڑے جزیرے میں اپنے محبوب کو کچھ چیز لہراتے دیکھا تو اس کے چہرے پر رونق آئی، لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں کو ہلانے لگی جیسے کہہ رہی ہو، میرے محبوب، میری جان، اب فکر نہ کریں، آپ کی یہ دیوانی، آپ کی یہ داشی آپ تک ضرور پہنچے گی، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ لیکن زاہد یہ بات جانتا تھا کہ دریا کی ظالم لہریں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ وہ تو پانیوں کی شہزادی تھی، لمبا وقت پانی کی تہ میں گزار سکتی تھی، تیرنا بھی خوب جانتی تھی۔ ہاتھ ہلاتے ہلاتے کومل اٹھی اور پانی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ ایک لمبی ڈبکی لی، تقریباً آدھا دریا عبور کیا اور پھر دریا کی ظالم لہروں کو چیرتی ہوئی اپنے محبوب کے پاس جا پہنچی۔ یہی حال ان دونوں کا تھا۔ سسی کی طرح اسے گڑے کی ضرورت بھی نہ پڑی، اسے شاید اپنی قوت بازو پر بھروسہ تھا۔ کنارے پہنچتے ہی دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھنے لگے جیسے صدیوں بعد آمنا سامنا ہوا ہو، جیسے لمبے عرصے سے ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کے حسین چہرے اپنے دلوں میں اتارنے لگے، دلوں میں مہک بھرنے لگے۔ ان کے چہروں پر رونق تھی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں زمانے بھر کر پیار تھا، دلوں کے گوشے گوشے میں مہکتا پیار تھا۔ کافی لمحات یوں ہی گزر گئے تو کومل نے اپنے بھیگے ہوئے دوپٹے کو نچوڑتے ہوئے کہا، جانے کومل، میں صبح سے آپ کو وہاں تلاش کر رہی تھی، آپ کو وہاں موجود نہ پا کر میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میری دنیا ادھیر ہو گئی ہو۔ دل میں ہزاروں وسوسے پرویش پانے لگے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ غریب کا ساتھ چھوڑ کر رنگین دنیا میں چلے گئے ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی زاہد کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے فوراً اس کے حسین لبوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا، کومل، آئندہ دل کو زخمی کرنے والی بات نہ کرنا۔ مر تو سکتا ہوں لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ زندگی پر آپ کا ساتھ دینے کو کہا ہے، اس پر پورا بھی اتروں گا۔ ارے بابا، یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ جیسی حسینہ میری زندگی میں آ گئی، ورنہ نہ جانے کیسے گزرتی۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چاند میرے دل کے آنگن میں اتر آیا ہو۔ اچھا بس کریں۔ کومل اپنی تعریفیں سن کر شرما کے رہ گئی۔ وہ زاہد کی آنکھوں میں چھلکتے آنسو دیکھ کر جان گئی تھی کہ زاہد کی زبان سے نکلنے والی یہ تعریفیں فیک نہیں بلکہ دل کی آواز تھی، کیونکہ اسے اپنے دل کی کیفیت کا علم تھا کہ وہ جسم ہے تو زاہد اس کی جان، وہ دل ہے تو زاہد اس کی دھڑکن، یعنی دونوں کے دلوں میں ایک جیسی پیار کی میٹھی سی بھڑکتی آگ تھی جو ان کے دلوں کو جلاتی نہ تھی بلکہ مہکاتی تھی۔ تب کومل نے بات کا موضوع بدلا اور کہا، صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں؟ کومل، اس ویرانے میں، اس بیابان میں، اس اجار میں میرا کون ہے جو مجھے کھلائے پلائے؟ بار بار پانی کے گھونٹ سے گزارا کر رہا ہوں۔ اچھا آرام کرے، سکون کرے، میں ابھی کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ نانا، زاہد نے اسے روکا، پانی میں بازو چلا چلا کر تھک جاؤ گے اور کہیں دریا کی ظالم لہریں تمہیں دبوچ نہ لیں، کہیں تمہیں مجھ سے چھین نہ لیں۔ زاہد کی بات پر کومل کھلکھلا کر ہنسی، میری جان، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اپنی آنکھ بھی پانی کے کنارے میں ہی کھولی تھی۔ باپ، دادا، پردادا، ماما، نانی، نانا، سبھی کو پانی سے بہت پیار تھا، تیرنے میں بہت ماہر تھے، ہم تو پانی کی شہزادیاں ہیں۔ کومل کی اس بات پر ظاہر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ سچ کہتی تھی، ظالم موجو کو چیرنا وہ بڑی اچھی طرح جانتی تھی۔ ابھی زاہد اس کے متعلق ہی سوچ رہا تھا اور یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں کہ کومل بولی، زاہد جان، میں پانی میں کودتی ہوں اور آپ مجھے کنارے پر کھڑے ہو کر تلاش کریں۔ اتنا کہتے ہی کومل نے تیز بہتے پانی میں چھلانگ لگائی۔ وہ پانی میں ایسے غائب ہو گئی کہ زاہد دیکھتا ہی رہ گیا، اسے تلاش کرتا ہی رہ گیا۔ چہرے پر رونق اس وقت آئی جب دریا کے دوسرے کنارے کومل کو ہاتھ ہلاتے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، آپ مجھے پانی میں تلاش نہ کریں، یہاں کنارے کی طرف دیکھیں۔ ایک خوشی سے ناچنے کے انداز میں وہ بھاگ گئی، جھاڑیوں میں گھس گئی اور پھر نہ جانے کدھر گئی، زاہد دیکھ نہ پایا۔ اس کے جانے کی کچھ ہی دیر کے بعد زاہد کو اسی دریا کے کنارے گھوڑے ہی گھوڑے اور آدمی ہی آدمی دکھائی دیے۔ وہ دور سے ان لوگوں کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس کے گاؤں کے ظالم لوگ آ گئے ہیں، اس کے دشمن آ گئے ہیں اور اسے تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی جھاڑیوں میں گھسا تلاش کر رہا تھا تو کوئی دریا کنارے کھڑا اس جزیرے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں زاہد انہیں دیکھ کر لیٹ گیا تھا۔ کسی شخص کی نظر اس پر پڑ گئی تو ایک گولی کی گونج زاہد کو سنائی دی تو وہ بھاگ کر ایک بڑے سے درخت کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔
ان لوگوں کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ وہی مجسمہ ہے جو اب اصل حالت میں آ گیا ہے۔ ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، آنکھوں میں خون اتر آیا تو دریا کنارے کھڑے مراد اور نواب صاحب چیخے، یہ لڑکا اب ہمارے ہاتھوں سے بچنے نہ پائے، اسے پکڑنا ہے، ہر حالت میں قابو کرنا ہے، اس سے عبرت ناک انتقام لینا ہے، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو جلانا ہے، ابلتے ہوئے گرم تیل میں پھینک کر اس کے جسم کی کھال اتارنی ہے، اس کی ہڈیوں کو بھی ننگا کرنا ہے، اسے پکڑو، یہ اب ہمارے قابو میں ہے۔ لیکن دریا کو عبور کرنے کا مسئلہ تھا، وہاں کیسے پہنچا جائے؟ یہاں دریا کنارے خیمے لگ گئے، وفادار ساتھی گھوڑوں پر سوار بھاگ گئے، یہ لڑکا اب ہمارے ہاتھوں سے بچنے نہ پائے۔ زاہد درخت کے پیچھے چھپا یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں کومل بھی ڈبے میں کچھ چیزیں رکھے انہیں بند کرنے کے بعد بغیر کسی خوف ڈر کے دریا کنارے آ گئی۔ ایک نظر وہاں کھڑے لوگوں کے ہجوم میں بغور نظروں سے جائزہ لیا اور شاید دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کے محبوب کے دشمن اسے ختم کرنے آئے ہیں، اسے پکڑنے آئے ہیں۔ لیکن پھر پانی کی طرف بڑھنے لگی، ان تمام لوگوں کی نظریں اس کے حسن پر جمی ہوئی تھی، اپنے ہوش کھوئے ہوئے تھے، پل کے جھپکنا بھول گئے تھے، اس کا حسن دیکھ کر ایک مرتبہ تو سبھی لوگ چونکے، اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا بھول گئے کہ تیز دھوپ میں یہ اکیلی حسن کی دولت سے لدی لڑکی دریا کنارے کیا لینے آئی ہے۔